सारे साथी बरकत के लिए दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे काबिल कदर वाजिब व एहतराम असातिज़े किराम, उलमा किराम, खुसूसन जो उस्ताद व असातिज़ा है और बड़े बड़े मशाइख के उस्ताद हैं, हाजी लतीफ़ुल्लाह अली साहब दामद बरकातुहु व आलिया के हुक्म पर मैं हाजिर हुआ हूँ और इस नीयत से आया हूँ कि इन तुलबा के साथ बैठकर ये जो जन्नत के फूल है और इनकी जूतियों में बैठकर शायद मेरी भी अल्लाह मग़फ़िरत कर दे। बाकी मुझे आता मानता तो कुछ नहीं, और यहाँ बहुत बड़े बड़े उलमा मौजूद है, स्पेशली कारी मोरा कारी कराम साहब दामद बरकातुहु व आलिया, जिनका मैं दिल से मशकूर हूँ और दिल से दुआएं भी निकलती है। कुछ हज़रात ऐसे होते हैं जिनके अवामी मजमे में नाम नहीं होते मगर उनके काम होते हैं। ऐसे गुमरान लोग सबसे अल्लाह के यहाँ मकबूल होते हैं। तो मैं तो चंद रुदात जो अपने हजरत की सोहबत में रहकर उनकी सोहबत में रहकर चंद रुदात जो उनकी कदमों से मिला, उनकी जोड़ी से मिला, वो आप हजरात के सामने अपना वो जो दर्द दिल है वो सुनाऊंगा। मुझसे पहले बेशतर माशाअल्लाह बहुत जो है तफसील के साथ बात हुई। मेरे भाइयों दोस्तों और जितने उलमा यहाँ मौजूद है, बस मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे पास जो बच्चियाँ आलिमा या हाफिज़ात होती है या जितने बच्चे हुफ़ाज़ बन रहे हैं, क्या इनको मदारिस में जो माहौल है सुन्नत के मुताबिक, क्या हमारे घरों में इनको वो माहौल मुयस्सर है कि नहीं? ये बच्चे जो अभी हिफ़्ज़ करके घरों को जाएंगे तो क्या हमारे घरों में इनके लिए शरई पर्दा है? क्या हमारे घरों में इनके लिए शरई माहौल है? क्या हमारे वालिदैन, मैं खुद बहैसियत एक बाप, मेरे अंदर शरीयत है या मेरी बीवी जो है जो घर में है, क्या उनके अंदर शरई लिबास है? कॉटन, लेलन, फैशनेबल के नाम पर जो आज हमारे अंदर उरियानी फैली जा रही है, क्या हमारे घरों में वो माहौल है कि नहीं? मदारिस में हम दुनिया में आज एक नंबर पे है, तबलीग में क्या हम एक नंबर पे है, हुज्जाज कराम में हम एक नंबर पे है, तो क्या मुहम्मदी होने में हम एक नंबर पे है कि नहीं? फ्रांस का एक नौजवान मुसलमान हुआ था, हमारे साथ लाहौर में सफ़र कर रहा था। तो जो फ्रेंच ट्रांसलेटर था, तर्जुमान था, वो मुझसे कहने लगा ये कुछ क्वेश्चन आपसे करना चाहते हैं, आप जरा जवाब दे दें। मैंने कहा क्या पूछना चाहता है? कहते ये पूछना ये चाह रहा है कि ये कूलर के साथ जो ग्लास बंधा हुआ है ये क्यों बांधा है आप लोगों ने? तो वो जो तर्जुमान था वो मुझे कहने लगा शाह साहब झूठ नहीं बोलना। मैंने कहा इनको सच भी नहीं बोलना। तो मैंने उसको कहा बैठ के पानी पीना सुन्नत है, बैठ के पानी पीना सुन्नत है, तो हम इसलिए ग्लास बांधते हैं ताकि लोग बैठ के पानी पिए। तो वो तर्जुमान मुझे कहने लगा नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, इतना झूठ क्यों बोलते हैं? तो एक बुजुर्ग फरमाने लगे कि मैंने ये गिलास मुझसे बोलने लगा। ये बुजुर्ग का बोल है, कहते गिलास मुझसे बोलने लगा कि चोर तुम लोग हो, बंदा मुझे क्यों है?
چور تم لوگوں، گلاس کہہ رہا ہے مجھے باندھا کیوں ہے؟ تو ہماری تو یہ حالت ہے کہ آج ہم ایک کولر سے گلاس کو ہٹا نہیں سکتے، تو ہم عافیہ کو کہاں رہا کر سکیں گے؟ آج ہماری بچیوں میں اسکولوں میں پٹیوں کے نام پہ پردے اتارے جا رہے ہیں، ہمارے ملک میں لانگ مارچ کیا جا رہا ہے کہ ہمیں آزادی چاہیے۔ وہ آزادی کیوں؟ اندلس کے اسپین کے بات کرنے والے اسپین کی زوال کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ سب سے بڑی وجہ مورخین نے لکھا کہ وہاں کالا کالا ہوتا، حالا حالا نہیں تھا، محمد الرسول اللہ کی سنتوں کے جنازے ان کے گھر سے نکلنے لگے۔ جب دین نام کا ہو اور کام کا نہ ہو، وہاں زوال پذیر، وہاں فتنے آسمانوں سے اترتے ہیں۔ ایک ماں یہ بھی ہے، آتی ہے تمہارے بیٹے نے یہ عمل کیا، ماں کہتی ہے میرا بیٹا کبھی ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کو بغیر وضو کے کبھی دودھ پلایا ہی نہیں۔ یہ ماں علامہ اقبال کی ماں تھی، یہ ماں علامہ اقبال کی ماں تھی، اس لیے اقبال پیدا ہوا۔ ایک لڑکی آتی ہے بزرگ کے بعد، میں ایسے نوجوان سے شادی کرنا چاہتی ہوں کہ میری اولاد ہو جائے اور وہ اولاد صلاح الدین، وہ اولاد ایسا بن جائے کہ وہ اولاد بیت المقدس کو رہا کر دے۔ بادشاہ یہ بات سنتا ہے، بادشاہ کہتا ہے میری نکاح اس لڑکی سے کرا دو، میں چاہتا ہوں میری اولاد بیت المقدس کو آزاد کرائیں۔ جب باپ آپ کی سوچ میں اللہ نے صلاح الدین ایوبی عطا کیا، دو عورتیں آپس میں بیٹھی ہے، فرمایا ہمارے علاقے میں لوگ درختوں کو سجدہ کرتے ہیں، رام رام کہتے ہیں، مسلمان آئے دن بہ دن ہندو ہو رہے ہیں، ہمارے ہاں ہندو کی تہذیب غالب ہو رہی ہے، کیوں نہ ہم اپنی بیٹی کسی عالم کو دے دیں۔ اس نے کہا عالم کدھر ہے؟ ادھر ایک ادھر مولوی ہے، اس کو کوئی بیٹی نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا میری بیٹی حاضر ہے، جا کے اس مولوی سے بات کرتے ہیں، اس مولوی کا نکاح ہوتا ہے، اس مولوی کے 3 بیٹے ہوتے ہیں، ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام یحییٰ ہے اور ایک کا نام مولانا الیاس ہے۔ یہ فکر تھی ماں کی، اس لیے اللہ پاک نے الیاس دیا۔ قاسم نانوتوی کے بارے میں جاننے والوں، قاسم نانوتوی کون تھا، اس کی ماں کون تھی، اس کا باپ کون تھا، اس کے اندر فکر کیا تھی؟ وہ فکر یہی تھی کہ ہمارے ہندوستان کے اندر آج غیر مسلم کی ہمارے اوپر ساری رواج، رسم و رواج، فکر غالب ہو رہی ہے۔ وہ ماں رو رہی ہے اللہ مجھے ایسا اولاد دے دے جو سنتوں کا غالب کرنے والا ہو، اس لیے اللہ نے حجت الاسلام قاسم نانوتوی عطا کر دی۔ آج ہماری مائیں ہیں فیس بک پر تصویریں ڈالنے والے، آج ہمارے مسجدیں محفوظ نہیں، مسجدوں میں اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہیں۔ دین آیا شیئر کے لیے، لائک کے لیے، عمل کے لیے کدھر؟ ہمارے اکابر خاموش ہیں، گناہوں مسجدوں میں گناہ ہو رہے ہیں، تصویریں عام ہو رہی ہے، ویڈیو بن رہی ہے، کوئی روکنے والا نہیں، جوتے سے لے کر سر کے بال تک سنتوں کے خلاف زندگی ہو رہی ہے۔ ہر مسجد میں جاؤ، میرا بیٹا مجھ سے کہتا ہے خر بچے سے کر، میں نے کہا بیٹا کہاں سے سیکھا؟ کہتے ہیں مسجد سے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں قاری صاحب لوگوں کو کہتا ہے خر بچے دیکھو آراش۔
کر رہا ہوں، میرا ذمہ دار اللہ ہے۔ یقین اس طرح بگڑ گیا، اس طرح بگڑ گیا، مخلوق کے سامنے کہہ رہے ہیں، ہر مدرسے میں دستار بندی میں جاؤں تو سب سے پہلے کہتے ہیں 10 لاکھ قرضہ ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ بھئی اللہ سے مانگنے والے ہم کب بنیں گے؟ جب ہم مخلوق کے سامنے دکڑا روئیں گے تو یہ عوام خالق کے سامنے دکڑے رونے والے کب بنیں گے؟ یقین کی کمزوری کی وجہ سے تو ہم تعویذگر بن گئے، جس کے پاس جاتے ہیں تعویذ۔ میں نے اس دن کسی سے کہا، ایک تقریب میں نے کہا ہمارے ملک میں اتنا قرضہ ہے اور ہمارے ملک میں اتنے دم والے ہیں، پھر بھی ہمارے ملک پہ قرضہ ہے۔ تو یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے کہا ہم سب دم والوں کو، مجھ سمیت، کیونکہ ہم سارے خدائی کے دعوے کرتے ہیں، ہم سب کو لاہور میں جمع کرو اور ہم سب سے کہو کہ آپ کے جن جب قبرستانوں سے تعویذ نکال سکتے ہیں تو اسٹیٹ بینک امریکہ کے اندر، ورلڈ بینک کے اندر بہت زیادہ ڈالر پڑے ہوئے، اپنے جنوں کو بلاؤ، وہاں سے سارے ڈالر نکال دو اور وہاں سے سارے ڈالر نکال کے پاکستان کے گورنر کو دے دو کہ ہمارا ملک کا قرضہ ختم ہو جائے۔ جس تعویذگر کے پاس چلے جاؤ، کیا کہتا ہے؟ پھوپھی نے کچھ کیا، خالہ نے کچھ کیا، ماموں نے کچھ کیا، چچا نے کچھ کیا، کوئی یہ کیوں نہیں کہتا خالق سب کچھ کرتا ہے؟ یقین کا بگاڑ۔ سارے علماء، اکثر علماء میرے پاس آتے ہیں، میں تو پڑھا آدمی ہوں، کشت خدا کے انگوٹا چاپ، میرے پاس علماء آتے ہیں، میں اتنا ڈھکتا ہوں، پتہ نہیں کیا بات ہوگی، مجھے اکیلے کمرے میں لے جا کے کیا کہتے ہیں؟ میرے اوپر کسی نے کچھ کر دیا۔ سنتوں کو چھوڑ کر اس سے بڑا جادو کون سا ہے؟ حضور کی سنتوں کے جنازے میں جو آپ کی زندگی سے نکل رہے ہیں، اس سے بڑا جادو کون سا ہوگا؟ ایک جھوٹ بولنے کی اتنی نحوست ہے کہ 7-7 کلومیٹر فرشتے دور بھاگتے ہیں۔ جب اللہ کا نور تجھ تک نہیں پہنچے، ہمارے گھروں میں تصویر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزر چکے ہیں، وہ کسی کے در دم کے لے گئے، ملنے گئے، کہتے اس بابا جی کی روح نہیں نکال رہی ہے، ہم نے 1000 مرتبہ سورہ یاسین پڑھی۔ حضرت نے فرمایا، متوجہ ہوئے، کہتے کارپٹ اٹھاؤ، اس کے نیچے قائد اعظم کی تصویر پڑی ہوئی تھی، کہتے تصویر گھروں سے نکالو اللہ کی رحمت برسے گی۔ جیسے ہی تصویر نکالی اس آدمی کی روح نکل گئی۔ فرمایا جس گھر میں تصویر ہوگا وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ آج تو ہماری مسجدوں میں تصویریں، ہمارے دلوں کے اندر تصویریں، غیر تو اتنا رس بس گیا۔ اسپین والی ساری دنیا کو کارنامے بتاتے تھے کہ ہمارا جو ہے، ہم تو اسلامی درسگاہ ہے مگر عملی لحاظ سے خالی ہے، عملی لحاظ سے خالی ہے۔ آج ہمارے ہاں الحمدللہ دین بہت زیادہ ہے، الحمدللہ کام ہو رہا ہے، بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، مگر سب سے جو زیادہ نقصان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ عملی شکل میں کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ ہم جب چھوٹے تھے تو مسجد میں جاتے تھے، عصر سے لے کر عشاء تک ہر مسجد میں تبلیغ والے بیٹھے ہوتے تھے۔ اب تبلیغ والوں پر اللہ کرم کرے، اب تبلیغ والوں نے بھی اردو والی تبلیغ شروع کر دی۔ اکثر یہ مرکز کے بزرگ آتے ہیں میرے پاس تو میں ان سے ایک دکڑا ہوتا ہوں۔ اب انہوں نے کیا کام کیا کہ ہر ہفتے میرا ایک بیان رکھتے ہیں، تو جو بڑے بڑے تبلیغ والے ہیں ان کو جمع کرتے ہیں ایک جگہ اور ہر ہفتے مجھے لے کے جاتے ہیں، تو میں ان کے ہاں ایک دکڑا ہوتا ہوں۔ ایک ٹکڑا کیا، تبلیغ والے کیا کرتے ہیں، بدھ والے دن آتے ہیں، جوتیوں میں کیا کہتے ہیں، ادھر آزاد ہو رہی ادھر کہتے ہیں تو اعلان کر، تو بیٹھنے کی بات کر، بقایا مشورہ بعد میں۔ عورتیں بھی صبح اٹھ کے کیا کہتی ہیں، تو آٹا پھول تو میں برتن دوں گی۔ اس سے دین کبھی زندہ نہیں ہوتا۔ دین مجاہدوں کا نام ہے، قربانیوں کا نام ہے، لوگوں کے در در پہ جا کے رونے کا نام ہے۔ بھائی ہمیں شہرت نہیں چاہیے، ہمیں یہ چاہیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روبرو ہوں گے کیا جواب دیں گے۔ ہماری زندگی شریعت کے خلاف، مجھے کڑا کریں گے،
اب یہاں اللہ کے محبوب آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کس منہ سے اس سے ملیں؟ ہماری زندگی کے اندر شریعت کدھر ہے؟ ہمارے گھروں میں شریعت کدھر ہے؟ چچا کا آ رہا ہے، چچا کا بیٹا آ رہا ہے، تایا کا بیٹا آ رہا ہے، پھوپھی کا بیٹا آ رہا ہے، ہمارے گھر میں گھس رہا ہے، شریف پردے ہمارے گھر کے اندر ہے نہیں، حاجی ہم ہے، جو ہے عمرے کرنے والے ہم ہے، زکات دینے والے ہم ہے، لیکن دین پر چلنے والے کوئی نہیں ہے، بہن کو حصہ دینے والے نہیں ہے، بتیجوں کو خود بیت اللہ کے چکر، بتیجوں کو ادھر جو ہے ہائی کورٹ کے چکر، سیشن کورٹ کے چکر حصہ نہیں دے رہے، اور ہم کہہ رہے ہیں بھائی ہم محمدی ہے، بھائی میں تو فلانا خان ہوں، میرے تو 7 چلے لگے ہیں، میں نے تو بڑا ملک فتح کیا، اندر دیکھو سارا گڑبڑ ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ کی کامیابی کا، اتنی مقبولیت کا راز کیا ہے؟ فرمایا آپ کو اللہ نے اتنا بڑا مقام کیوں دیا؟ 5 وجہ بتائی، 5 وجہوں میں پہلی وجہ کیا بتائی پتہ ہے؟ کہتے میرے باپ نے کبھی مجھے حرام نہیں کھلایا۔ ادھر ابھی اعلان ہو جائے گا خیرات ہے، سارے چل پڑے، کوئی نہیں پوچھے گا آدمی حاجی صاحب کیا کام کرتا ہے، کبھی نہیں، چرچ کا کام کرتا ہے۔ ایک حاجی صاحب نے مسجد بنائی، مجھے کہا میرے پاس چرچ کے بارے میں فتویٰ ہے، یہ جائز ہے؟ ہاں میں نے کہا وہ باڑے کا پیر صاحب ہے سیف الرحمن صاحب، انہوں نے فتویٰ دیا ہوگا۔ ایسے مفتی بہت ہیں جو ایسے فتوے دیں گے۔ کہتے ہیں میں نے مسجدیں بھی بنائی، بھائی میں نے مسجدیں بھی بنائی، ہاں بھائی ہمارے ہاں تو ایسے بہت ملیں گے بھائی، اہل حق کبھی ان چیزوں کی جواز نہیں دیتے، کبھی بھی نہیں۔ میں نے اپنے حضرت سے عرض کیا رات کو اٹھتا ہوں سارا واش روم چینٹیوں سے بھرا ہوتا ہے، کیا کروں، وضو کروں کہ نہ کروں؟ مجھے فرمانے لگے چینٹیوں کو کیوں تکلیف دیتے ہو، تہجد نہ پڑھو، سویا کرو۔ ہمارے اکابر تو ایسے تھے، چینٹیوں کو بھی تکلیف نہ ہو، ہمارے اکابر ایسے تھے۔ اب کدھر گئے وہ؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا قیامت کے قریب فتنے آسمان سے بہت زیادہ گریں گے۔ کسی نے کہا فتنے کیوں گریں گے؟ کیا اس دور میں علماء نہیں ہوں گے؟ فرمایا علماء ہوں گے، علماء رات کو سونے والے ہوں گے، رات کو رونے والے نہیں ہوں گے۔ جب تک علماء رات کو رونے والے ہوں گے فتنوں سے مخلوق بچی رہے گی۔ پھر کہا آخری ایام میں غربت بہت زیادہ ہوگی، کسی نے کہا کافسالی ہوگی، کہتے نہیں چیزیں بہت وافر مقدار میں ہوگی، مگر کیا ہوگا، بھیک مانگنے والے زیادہ ہوں گے، اور مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے بہت ہوں گے۔ آج مخلوق کے سامنے ٹکڑے رونے والوں کبھی خالق کے در پہ جایا، جو خالق کے در پہ جاتے وہ مخلوق کے در پہ جایا نہیں کرتے۔ احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مقام کیوں دیا؟ انہوں نے کہا 3 وجہ سے۔ کیا کیا؟ فرمایا میں نے کبھی منع نہیں کیا، میں نے کبھی جمع نہیں کیا، اور سب سے پہلی بات میں نے کبھی طمع نہیں کیا۔ جو لاتے رہے میں اس کو بھی انکار کرتے رہا۔ حسین احمد بندی رحمت اللہ علیہ کے پاس 100 سال پہلے 1 لاکھ روپے کوئی لے کر آیا، حضرت نے فرمایا میں نہیں لیتا، فرمایا اس کا رزق بہت مشکوک ہے۔ آج مسجد میں کوئی پیسے لے آئے ہم لے لیتے ہیں، اللہ کا یہ امداد آیا ہے، دیکھتے نہیں حرام کے مردار کے، بس مدد آیا ہے، ہم حرام کو بھی اللہ کی مدد سمجھ بیٹھے۔ رات کو مجھے ایک ساتھی کہنے لگا آپ چندے کے اتنے خلاف کیوں ہے؟ میں نے کہا مجھے غیر اللہ سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، بس شرم آتی ہے، کیا کروں؟ میں نے کہا میں چندے کے خلاف نہیں ہوں، مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے 40 دن اللہ کے دروازے پر مانگو، جو مخلوق کے ہاتھ سے دے سکتا ہے وہ گھر میں آ کر تیری منت کر کے تجھے چھوڑ کے چلا جائے۔ ہوا ایسے بدری رحمت اللہ علیہ کے، وہ آدمی آیا انکار کیا، گیا جوتوں میں رکھا، حضرت کے جوتے کدھر ہیں؟ خادم نے بتایا وہ ہے۔ ایک اور بات بتاؤ، حضرت بدری رحمت اللہ علیہ کسی سے اپنے جوتے نہیں اٹھاتے تھے، کہتا ہے میں خود اٹھاؤں گا،
یہ شیخ الہند کا کس ترتیب تھی. شیخ الہند سے کسی نے کہا تو جوتے خود کیوں نہیں اٹھاتا ہے؟ کہتا یہ قاسم نانوتی خود اٹھاتا تھا. قاسم نانوتی سے کسی نے کہا اپنے جوتے خود کیوں اٹھاتے ہو؟ فرمایا میں نے شاہ عبد الغنی سے سیکھا، وہ جوتے خود اٹھاتے تھے. فرمایا اس سے میں نے پوچھا، کہتا اس نے کہا شاہ عبد العزیز اپنے جوتے خود اٹھاتے تھے. پھر کہا تو؟ کہتے ہیں شاہ ولی اللہ جوتے خود اٹھاتے تھے. اتنا ادب تھا، اتنا اتباع تھا. کہاں سے لاؤں لوگ، کہاں سے لاؤں لوگ جو تعویذ دینا نہیں جانتے تھے. لوگ آتے تھے لوگوں کو اللہ کے در پہ کھڑا کرتے تھے. ہم تعویذگر بن گئے. ہر آدمی آتا ہے جن میرے ساتھ ہو جائے میں اللہ کی دین کی خدمت کروں. میں نے کہا بدر میں اللہ کے معمور رو کیوں رہے؟ ان کو پتا تھا جنوں کو بلاؤں گا وہ لڑیں گے، میرا کیا کام ہے، جنوں کے ذریعے خدمت کریں گے. یہ چیزیں ہماری دماغ سے نکلتی نہیں ہے. جن بڑے طاقتور ہیں، ایک بہت بڑے بزرگ کے گھر گیا، بہت بڑے بزرگ ہیں اور میں بچپن سے اس کو دیکھتا تھا. میں ڈر ڈر کے ان کے گھر گیا. ان کے گھر جب گیا نا، ہانڈی بنی ہوئی ہے ہندو کی، اس میں کیلے ہیں اور بال ہے اور کیا کچھ ہے، آگ نیچے لگی ہوئی ہے. میں نے کہا یہ کیوں؟ کہتے فلاں مفتی صاحب نے بتایا اپنے گھر میں ہانڈی جلاؤ تیرے گھر سے جادو ختم ہو جائے گا. میں رو پڑا. میں نے کہا حضرت جب آپ لوگ ہندو کے طریقوں سے علاج کرو گے ہم غیروں کو کیا کہیں گے؟ کہتے یہ ہندو کی جادو میں بڑا اثر ہوتا ہے. میں نے کہا ہندو کی علم شیطانی علم اور ایک ہے رحمانی علم. مجھے یہ بتاؤ علم کس کی زیادہ ہے، اللہ کی کہ شیطان کی؟ تو میں نے کہا اللہ کا علم غالب رہے گا کہ شیطان کا علم غالب رہے گا؟ میں نے کہا جس کو سورہ فاتحہ پہ یقین نہیں ان کا یہ حال ہے، ہم آگے کسی کو کیا بتائیں گے؟ آج پیناڈال پر یقین ہے، سکے پہ یقین نہیں، شہد پہ یقین نہیں. ہمارا تو یہ حال ہو گیا. ہم اس قدر گر گئے ہیں، اس قدر گر گئے ہیں. ایمان ہے، یقین کدھر ہے؟ قبر میں یقین کا فیصلہ ہوگا. کیا لے کر آئے ہو؟ 1000 روپے کا نوٹ گم کرنے والوں سارے دن سر میں درد رہتا ہے. صبح کی نماز چھوڑنے والوں کے سر میں درد کدھر رہتا ہے؟ پھر ہوتے آتی ہمارے گھر میں جادو ہے. میں نے کہا گھر میں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم پڑھتے باقی کوئی نہیں پڑھتا. میں نے کہا اس سے برا جس گھر میں بے نمازی ہو وہاں خنزیر کا گوشت کھانا اس گھر کا کھانے سے بدتر ہے. یہ میں نہیں، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. جو لوگ صبح کی نماز چھوڑے سب سے بڑا جادو اس گھر میں کوئی نہیں. کیوں؟ اللہ خود بددعا دیتا ہے. جو میاں بیوی صبح سوئے اور ان میں سے ایک بھی نہ اٹھے اللہ کہتے میرے آپ کے اوپر لعنت. اب بتاؤ ہماری بیٹیاں آج ہماری مائیں دم والوں کے پیچھے کیوں جا رہی ہیں؟ کمزور یقین کی وجہ سے. مجھے ہر دوسرا طالب علم کہتا ہے میرے سر پہ بوجھ ہے، میرے دل پہ بوجھ ہے، میرے سے. جب تقویٰ ٹوٹ جائے، جب تقویٰ ٹوٹ جائے، معدہ صحیح کام نہیں کرتا، دماغ میں خشکی پیدا ہوتی ہے، ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے. جب سنتوں کا نور ختم ہونے لگے سب سے پہلے دماغ پہ بوجھنے لگتا ہے. آج ہر طالب علم کہتا ہے میرے سر پہ بوجھ ہے. کیوں؟ تقویٰ ٹوٹ گیا. فلمیں آ گئی، موبائل میں فیس بک گانے دیکھ رہے ہیں. ہر طالب علم مجھے لکھتا ہے فلمیں دیکھ رہا ہوں. قرآن جو یاد تھا رمضان میں دیکھو ہر طالب علم چپ چپ کے بھاگ رہا ہے. کو حافظ قرآن سنا سکتے ہو؟ کہتے نہیں. پہلے سال سنائے گا، تیسرے سال کچھ نہیں. پھوپھیوں کے ہاں راتیں گزارو، خالاؤں کے ہاں راتیں گزارو، ماؤں کے ہاں راتیں گزارو. یہ رات گزارنے کا رواج کہاں سے آیا؟ ہماری بیٹیاں چھٹیاں ہو گئی سب ماموں کے گھر جا رہے ہیں رات گزارنے، خالہ کے گھر ایک مسئلے بنا کے آ جاتے ہیں. یہ کیوں؟ خلاف شریعت زندگی. ہمارے گھروں سے آج سنتوں کی جنازے نکل رہے ہیں. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند کو دیکھو. فرمایا بابا جان میں چاند کو ان دنوں نہیں دیکھتی. فرمایا کیوں؟ کہتے یہ چودھری کے چاند پہ سارے مردوں کی نظریں پڑتی ہے، میں نہیں چاہتا میری اور مردوں کی نظریں آپس میں ٹکرائے. کدھر سے لاؤں وہ مائیں؟
رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے گھر کوئی آیا، میں یہ آج کے بزرگوں کی مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ ذرا بات سمجھ میں آ جائے. آج کے دور والے جو ہے مادی چیزوں کے عادی ہے. یہ یقین ہے بٹن آن کیا لائٹ آن ہو گئی، مگر سورہ فاتحہ بسم اللہ سے کام ہوتے اس پر ذرہ برابر یقین نہیں. چلو بسم اللہ سے تالا کھول کے دکھاؤ، کدھر ہے یقین؟ نہیں ہے بھائی. قرآن کریم قصبوں کے لیے رہ گیا. سانس اٹھائے بہو کے گود میں رکھے، بہو اٹھائے ساس کی گود میں رکھے. یہ دین ہے بھائی، یہ قرآن مجید. بس ہم اس کے لیے رہ گئے. بہو نکل رہی ہے، بیٹی نکل رہی ہے، اس کے سر پہ رکھو برکت آ جائے. قرآن تو ہے برکت والا، سینے میں رکھو برکت ہی برکت ہے. مجھ سے اکثر مریدین کہتے ہیں میں نے 1000 مرتبہ درود پڑھا. میں نے کہا ایک دفعہ پڑھنے پر 10 رحمتیں ملتی ہے. کتنی؟ چلو 10 گناہ معاف ہوئے، 10 درجے بلند ہوئے. صرف 10 مرتبہ درود پڑھنے پر یہ اجر ہے. اب بتاؤ، جس کی وجود سے عمل نکلا اور وہ عمل ہمارے وجود سے چمٹ جائے، اس کے ساتھ لگ جائے، پھر ہمارے اوپر کتنی رحمتیں لگے گی. ہر سنت کا نور جب ہمارے وجود میں آئے گا پھر کیا کچھ نہیں ہوگا. خدا کی قسم، جو لوگ سنتوں کا اہتمام کرتے وہ شیاطین، جادو، ہر قسم کے شر سے دور رہتے. آج ہمارے گھروں سے سنتوں کے جنازے نکل رہے ہیں. ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے سروں سے پردے اڑ گئے. کہاں جائیں ہم؟ کدھر روئے؟ کس کو ایک دم تو بتاؤ نا. کہاں جا کے اپنا دکڑا روئے؟ پیٹرول مہنگا کرنے والوں پہ رونے والوں، ڈالر مہنگا ہو گیا رونے والوں، جس کے وعدے اللہ نے کیے ضرورتوں کا ذمہ دار میں ہوں، شریعت پہ رونے والے کدھر ہیں؟ کدھر ہے گلے کرنے والے؟ کہاں جائیں ہم؟ کس کے در پہ جائیں روئیں گے؟ بھائی ہمارے گھروں سے آج سنتوں کے جنازے نکل رہے ہیں. مری میں 300 گاڑیاں، ڈی پی او بتا رہے 300 گاڑیاں برف کے نیچے. ہم بتا نہیں رہے دنیا کو. ہر گاڑی کھول کے جب نکلتے ہیں لاشوں سے ٹیپ کی آوازیں اور شراب کی بوتلیں نکل رہی ہیں. آج کے دور میں مسلمان بغیر کلمے کے جا رہا ہے. لڑکے لڑکیاں موٹر سے جب دروازہ کھولا ایسی حالت میں دیکھی، کہتے ہم بیان نہیں کر سکتے. یہ ابھی کا واقعہ ہے. جب ہماری بیٹیوں کا یہ حال ہے تو ہم کدھر جائیں؟ موبائلیں پکڑا دیے، بستر کے اندر تصویریں جا رہی اور تصویریں آ رہی ہیں. بھائی یہ مدارس کے اندر جو ہو رہا ہے ہم اس کے سرمند ہیں، لیکن ہم کیا کریں؟ عوام کا کیا کریں؟ ایک بچی مجھے کہتی ہے میری ماں ڈرائیور کے ساتھ ناجائز تعلق ہے، میرے باپ کو فالج ہوا ہے، ہم 7 بہنیں، کیا خودکشی جائز ہے کہ ناجائز؟ کیا کریں؟ کدھر جائیں؟ کبھی یہ سوچا ہے ہمارے گھروں سے آج یہ کیا ہوا ہے؟ سفید داڑھی ہو کر 40 سال 50 سال بالوں میں سفید داڑھی ہو کر بھی ٹی وی پہ خبریں دیکھ رہے ہیں. خبر دینے والی لڑکی دوپٹہ اترا ہوا، جو بڑھاپے میں بدنظری کا شکار ہو، وہ ایمان سال کدھر لے کر جائے گا؟ تربیت کدھر ہے؟ محمد عمر پالنپوری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں رستے سے جا رہا تھا، ماں ساتھ ہے، ہمیں گھر سے نکالا ہے. ایک گھر پہ لکھا ہوا ہے مالک کرائے کے لیے گھر خالی ہے. میں نے جا کے پوچھا مالک کے مکان کون ہے؟ ماں نے بلایا، مجھے خوب مارا. میں 10 سال کا، مجھے کہنے لگا اس گھر کا مالک مکان کون ہے؟ کہتے تمہیں نہیں پتا؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا. کہتے اس کا مالک تو اللہ ہے. یہ مائیں تھی تربیت کرنے والی. آج مائیں کدھر ہے؟ کیا دکھڑا روئے؟ ماں کا یقین بنا نہیں، باپ کا یقین بنا نہیں. مالی سے پوچھا نل کیوں چرایا؟ کہتے بابو چوری کرتا ہے، میں کیوں نہ کروں. بابو سے پوچھا چوری کیوں کرتے ہو؟ کہتے سپرڈنٹ چوری کرتا ہے، میں کیوں نہ کروں. سپرڈنٹ سے پوچھا تم کیوں کرتے ہو؟ کہتے سیکشن افسر کرتا ہے، میں کیوں نہ کروں. سیکشن افسر سے پوچھا تم کیوں کرتے ہو؟ ڈپٹی سیکرٹری کرتا ہے، میں کیوں نہ کروں. وہ کہتا ہے سیکرٹری چوری کرتا ہے، میں کیوں نہ کروں. اس سے کہا منسٹر چوری کرتا ہے، میں کیوں نہ کروں. منسٹر سے کہو، کہتے ہیں چیف منسٹر چوری کرتا ہے، میں کیوں نہ کروں. خدا سے ڈرنے والے کدھر ہے بھائی؟ سبزیوں کو رنگ دینے والے، سبزیوں کو رنگ دینے والے، چائنا کا مال جاپان کا پکڑا دینے والے. ایسی قوم پر
رحمتیں نہیں نازل ایسے مصیبتیں برستی ہیں. پھر کرونا کا شکل، کبھی کس چیز کا شکل، کبھی کس چیز کا شکل. کرونا کی شکل میں ہمارے ساتھ ایک عجیب کھیل کھیلا گیا. کیا کھیل کھیلا گیا؟ جن گھروں میں نیٹ نہیں تھا، لیپ ٹاپ نہیں تھا، ان گھروں تک پہنچا دیا. آن لائن اسٹڈی. ایک ساتھی نے خط دیا، مجھے کہا تمہارے ساتھ کام ہے، مجھے اپنے اندر کمرے میں لے گئے. کہتے میرا بچہ پڑھتا ہے آن لائن. میں نے کہا پھر؟ کہتے لیپ ٹاپ کھولا، استاد پڑھا رہا ہے. چند دن بعد پتا چلا اسی استاد کے ساتھ میری بیوی گپ شپ لگا رہی. کہتے اب نہ مار سکتا ہوں نہ جی سکتا ہوں. کیا کرے؟ کس چیز کا دکڑا روئے؟ کس چیز کا؟ کدھر کس چیز کا دکڑا روئے؟ کیا کیا دکڑا روئے؟ کس چیز کا کہاں کہاں دکڑا روئے؟ اور ہم مطمئن ہو کے بیٹھ گئے کہ بہت کام ہو رہا ہے. کام کدھر ہو رہا ہے؟ ہمارے گھر برباد ہو گئے. ابھی مسجد زور کی نماز ہوگی، مسجد کو تالا لگ جائے. آج غلام صاحب سے کسی نے پوچھا دل میں کبھی ارمان ہے؟ کوئی ارمان رہ گیا ہے؟ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں ایک ارمان ہے. کہتے کیا؟ کہتے کاش مجھے موت آتی اور ہر مسجد آباد رہتا. آج غلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کالج لاہور میں پڑھتا تھا. 17 کلومیٹر میں پیدل احمد علی لاہوری کی مجلس میں صبح جاتا تھا، نماز پڑھتا تھا، درس سنتا تھا. 17 کلومیٹر واپس کالج آتا تھا. 4 سال میں نے احمد علی لاہوری کی مجلس میں گزارے. پھر بھائی پوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں گزارے. بتاؤ. فرمائے جب میں پہلی دفعہ مولانا یاسر